Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय जोहरी आदात पार्ट 32। हमारी आदात महज हमारी शख्सियत पर मुनहसर नहीं होती, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जीन्स हमें एक ख़ास सिमत में धकेलते हैं। हमारी अमीक़ तरजीहात बाज़ रवैयों को दूसरों के मुकाबले में हमारे लिए ज़्यादा आसान बना देती हैं। इन तफावतों के लिए आपको माज़रत ख़्वाह होने या एहसास जुर्म का शिकार होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको इनके हिसाब से काम करना होता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी शख्स में ज़मीर परस्ती का मादा कम है तो इस बात का इम्कान भी कम हो जाएगा कि वो मुनज़्ज़म अंदाज में ज़िंदगी गुजारे। ऐसे शख्स को अच्छी आदात पर कारबंद रहने के लिए माहौल की तब्दीली पर इन्हसार करना होगा। ऐसे क़ारीन जो ख़ुद में इस अंसर की कमी महसूस करते हैं, इन्हें हम याद दिलाते चलें कि माहौल की तब्दीली वो हिकमत अमली है जिस पर हम बाब 6 और बाब 12 में बात कर चुके हैं। खुलासा कलाम ये कि आपको ऐसी आदात तश्कील देनी चाहिए जो आपकी शख्सियत से मुताबिकत रखती हों। वर्जिश करके आप तन साज़ों जैसा जिस्म बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कोह पैमाई या साइकिलिंग या कश्ती रानी को तरजीह देते हैं तो आपको अपनी वर्जिश की आदात अपनी दिलचस्पियों के मुताबिक तरतीब देनी चाहिए। अगर आपका दोस्त कम नशास्तों वाली डाइट पर यानी कम कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट पर कारबंद है, लेकिन आपको लगता है कि कम चर्बी वाली डाइट आपके लिए ज़्यादा मुफीद है, तो इसी पर तवज्जो दीजिए। अगर आप ज़्यादा मुतालिया चाहते हैं तो इस बात पर शर्मसार होने की ज़रूरत नहीं कि आपको गैर अफसानवी अदब के मुकाबले में गर्मा गर्म रोमानवी नावल ज़्यादा पसंद आते हैं। वो पढ़िए जो आपको अच्छा लगता है। आपको वो मखसूस आदत तश्कील देने की ज़रूरत नहीं जिनके मुतालिक हर कोई कह रहा हो कि आप में ये आदतें होनी चाहिए। वो आदत मुंतखब कीजिए जो आपके लिए मुवाफिक हो, वो नहीं जो सबसे मकबूल हो। हर आदत की कोई ना कोई ऐसी शक्ल मौजूद है जो आपके लिए मुसरत और तस्कीन का सामान फराहम कर सकती है। इसे ढूंढिए। अगर आदत को बरकरार रखना हो तो इनका मुसरत अंगेज़ होना ज़रूरी होता है। चौथे कानून की बुनियाद ही इस तस्वीर पर रखी गई है। अपनी आदत को अपनी शख्सियत के मुताबिक तश्कील देना एक अच्छा आगाज़ है, मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हैं इस अमल पर जिसके तहत आप ऐसी सूरत हाल ढूंढ सकते हैं और तश्कील दे सकते हैं जिसमें आपको कुदरती तौर पर बरतरी हासिल हो। खुद से हम आहंग सूरत हाल की तलाश। कोई ऐसा खेल खेलना सीखें जहां हालात आपके हक में हों। कामयाबी का एहसास पाने और तहरीक व तरगीब बरकरार रखने के लिए निहायत अहम है। उसूली तौर पर आप किसी भी काम से लुत्फ़ कशीद कर सकते हैं, लेकिन अमली बात की जाए तो आप ऐसे कामों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे जिन्हें करना आपके लिए आसान हो। जो लोग किसी ख़ास शोबे के हवाले से कुदरती सलाहियत के हामिल होते हैं वो अमूमन इस काम में ज़्यादा माहिर होते हैं और हर काम अच्छे तरीके से करने पर इनकी तहसीन भी की जाती है। इनका जोशो खरोश बरकरार रहता है क्योंकि जहाँ दूसरे नाकाम होते हैं वहाँ इन्हें कामयाबी मिल रही होती है, और क्योंकि इन्हें बेहतर मुआवजे और ज़्यादा बड़े मौक़े की सूरत में सिला भी मिलता है। इनका जोशो खरोश बरकरार रहता है क्योंकि जहाँ दूसरे नाकाम होते हैं वहाँ इन्हें कामयाबी मिल रही होती है, और क्योंकि इन्हें बेहतर मुआवजे और ज़्यादा बड़े मौक़े की सूरत में सिला भी मिलता है, जिससे ना सिर्फ इनकी खुशी में इजाफा हो जाता है बल्कि ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तहरीक भी मिलती है। ये एक मुस्बत चक्कर है। दुरुस्त आदत मुंतखब कीजिए तो पेशरफ्त आसान होगी, गलत आदत मुंतखब कीजिए तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। दुरुस्त आदत कैसे मुंतखब की जाती है? पहले कदम के बारे में हम तीसरे कानून के उन्वान के तहत बात कर चुके हैं। इसे करना आसान बना दीजिए। बहुत सी सूरतों में जब लोग गलत आदत मुंतखब करते हैं तो इसका मतलब महज ये होता है कि उन्होंने ऐसी आदत मुंतखब कर ली है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब आदत आसान होती है तो आपकी कामयाबी के इम्कानात में इजाफा हो जाता है। ताहम एक और पहलू गौर के काबिल है। तवील मुद्दती बुनियादों पर अगर आप तरक्की करते और बेहतर होते रहें तो कोई भी शोबा ज़्यादा दुश्वार शक्ल इख्तियार कर सकता है। किसी न किसी मकाम पर आपको इस अमर को यकीनी बनाना होता है कि आप अपनी महारत के हिसाब से दुरुस्त खेल में हिस्सा ले रहे हैं। अब ये काम कैसे किया जाए? सबसे आम नज़र आने वाला तर्ज अमल सही व ख़ता पर मबनी होता है। इस हिकमत में यकीनन एक खामी है। ज़िंदगी मुख्तसर है। आपके पास इतना वक्त नहीं कि हर कैरियर आजमा के देखें, हर फर्ज से मोहब्बत की पींगे बढ़ा के देखें या हर साज बजा कर देखें।
اچھی بات یہ ہے کہ اس الجھن سے نمٹنے کا ایک مؤثر طریقہ موجود ہے اور اسے جانچو استعمال کرو کا سودا کہا جاتا ہے۔ کسی بھی نئے کام کی ابتدا پر ایک مرحلہ جانچنے اور کھنگالنے کا ہوتا ہے۔ نیا تعلق استوار کرنے کے حوالے سے اس مرحلے کو ڈیٹنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ کالج میں اسے لبرل آرٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ کاروبار میں اسے ہر حصے کی الگ الگ آزمائش کا نام دیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سے امکانات کو آزمایا جائے، بہت سے افکار و نظریات پر تحقیق کی جائے اور میدان عمل کو وسیع سے وسیع تر کیا جائے۔ جانچنے اور کھنگالنے کے اس ابتدائی مرحلے کے بعد اپنی توجہ اس حل کی جانب مبذول کیجیے جو آپ کو سب سے بہتر لگا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً تجربات بھی کرتے رہیے۔ درست توازن کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں۔ اگر اس وقت آپ جیت رہے ہیں تو استعمال کرتے رہیے، کرتے رہیے، کرتے رہیے۔ اگر اس وقت آپ ہار رہے ہیں تو جانچنے اور کھنگالنے کا عمل جاری رکھیے، جاری رکھیے، جاری رکھیے۔ طویل مدتی بنیادوں پر غالباً سب سے مؤثر طرز عمل یہ ہوگا کہ اس حکمت عملی کے مطابق کام کیا جائے جو 80 سے 90% حالات میں سب سے بہتر نتائج دیتی ہے، اور بقیہ 10 سے 20% کے حوالے سے کھنگالنے کا عمل جاری رکھا جائے۔ مشہور ہے کہ گوگل اپنے ملازمین سے کہتا ہے کہ اپنے وقت کا 80% حصہ اپنے ذمے لگائے گئے کام پر صرف کیجیے اور بقیہ 20% حصہ اپنی مرضی کے پروجیکٹس پر لگائیے۔ اس حکمت عملی کی بدولت ایڈ برڈز اور جی میل جیسے تہلکہ خیز پروڈکٹ سامنے آئے ہیں۔ سب سے بہتر طرز عمل کا انحصار اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ اگر آپ کے پاس خاصا وقت ہے، جیسے کہ کسی ایسے فرد کے پاس ہوتا ہے جو اپنے کیریئر کا آغاز کر رہا ہوتا ہے، تو پھر کھنگالنے کا عمل زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ درست حکمت عملی مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو ٹھیک ٹھاک وقت مل جاتا ہے۔ اگر وقت کی کمی ہے، مثال کے طور پر پروجیکٹ مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن سر پر کھڑی ہے، تو پھر وہی حکمت عملی استعمال کیجیے جو آپ کے پاس ہے اور کچھ نہ کچھ نتائج حاصل کر لیجیے۔ بہت سے سوال ایسے ہیں جو آپ مختلف راستوں پر آوارہ گردی کے دوران خود سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ان عادات اور شعبوں کے زیادہ سے زیادہ نزدیک پہنچا جا سکے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ تسکین بخش ثابت ہوں گے۔ نمبر 1، کون سا کام کرنے میں مجھے مزہ آتا ہے اور دوسروں کو مشکل ہوتی ہے؟ آپ کسی کام کے لیے بنے ہیں یا نہیں؟ اس کا فیصلہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کیا دوسروں کے مقابلے میں آپ اس کا بوجھ زیادہ آسانی سے اٹھا لیتے ہیں۔ کب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کام میں مزہ آ رہا ہوتا ہے اور دوسرے شکایت کر رہے ہوتے ہیں؟ جو کام آپ کو دوسروں سے کم تکلیف دیتا ہے، آپ اسی کام کو کرنے کے لیے بنے ہیں۔ نمبر 2، کون سا کام کرتے ہوئے مجھے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا؟ فلو یعنی بہاؤ وہ ذہنی کیفیت ہے جس کے دوران آپ کام میں اتنے محو ہوتے ہیں کہ باقی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ بہترین کارکردگی اور مسرت کا یہ امتزاج وہی چیز ہے جس کا تجربہ کھلاڑیوں اور پرفارم کرنے والوں کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ زون میں ہوتے ہیں۔ آپ بہاؤ کی کیفیت سے دو چار ہوں اور آپ کو کام کرنے سے خواہ تھوڑی بہت ہی تسکین حاصل نہ ہو، ایسا ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ نمبر 3، کس جگہ میری کارکردگی اوسط آدمی سے زیادہ بہتر رہتی ہے؟ ہم مسلسل اپنے آس پاس کے لوگوں سے اپنا موازنہ کرتے رہتے ہیں، اور اگر موازنہ کا نتیجہ ہمارے حق میں ہو تو وہ یہ رویہ ہمارے لیے زیادہ تسکین بخش ہوتا ہے۔ جب میں نے اپنی ویب سائٹ jamesclear.com پر لکھنا شروع کیا تو میری ای میل کی لسٹ میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا۔ مجھے ٹھیک طور پر اندازہ تو نہیں تھا کہ میرے کام میں خاص بات کیا ہے، لیکن اتنا ضرور پتا تھا کہ اپنے چند رفقائے کار کے مقابلے میں مجھے زیادہ تیزی سے نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ اس کی بدولت مجھے لکھتے رہنے کی تحریک مل گئی۔ نمبر 4، کون سا کام مجھے فطری محسوس ہوتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھول جائیے کہ آپ کو کیا سکھایا گیا ہے، بھول جائیے کہ معاشرے نے آپ کو کیا درس دیا ہے، بھول جائیے کہ دوسرے آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ اپنے اندر جھانکیے اور پوچھئے، کون سا کام مجھے فطری محسوس ہوتا ہے؟ کب میں خود کو زندہ اور بیدار محسوس کرتا ہوں؟ کب مجھے اپنی حقیقی شخصیت کا ادراک ہوتا ہے؟ اپنی ذات پر رائے زنی کرنا یا دوسروں کو خوش کرنا ایک طرف رکھیے، اپنے بارے میں قیاس آرائیاں کرنا یا خود پر تنقید کرنا چھوڑیے۔ بس یہ دیکھیے کہ کون سے کام سے آپ کا دل لگتا ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے۔ جو کام آپ کو اپنی فطرت، اپنی شخصیت سے ہم آہنگ معلوم ہو، وہی آپ کے لیے درست ہے۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس عمل کا کچھ حصہ کلیتاً قسمت پر منحصر ہوتا ہے۔ مائیکل فیلپس اور ہشام ایل گویرو خوش قسمت تھے کہ ایسی کامیاب صلاحیتیں لے کر پیدا ہوئے جنہیں معاشرہ وقت دیتا ہے، اور پھر ان صلاحیتوں کے اعتبار سے انہیں مناسب ماحول بھی مل گیا۔ اس کرۂ ارض پر ہمیں محدود وقت ملتا ہے،
اور ہم میں سے حقیقی عظمت رکھنے والے وہ ہیں جو نہ صرف محنت کرتے ہیں بلکہ قسمت انہیں سازگار مواقع بھی فراہم کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ معاملہ تقدیر پر نہیں چھوڑنا چاہتے تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر آپ ایسا کھیل تلاش نہیں کر سکتے جہاں حالات آپ کے حق میں ہوں تو پھر خود ایسا کھیل تخلیق کیجیے۔ ٹلبرٹ کامکس کا خالق کارٹونسٹ اسکاٹ ایڈمز کہتا ہے، ہر کسی میں اتنی اہلیت ہوتی ہے کہ چند شعبوں میں کچھ نہ کچھ محنت کر کے چوٹی کے 25% افراد میں شامل ہو سکے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں زیادہ تر لوگوں سے زیادہ بہتر ڈرائنگ کر سکتا ہوں، لیکن میں کوئی فنکار نہیں ہوں، اور میں کسی عام اسٹینڈ اپ کامیڈین سے زیادہ پر مزاح بھی نہیں ہوں جسے زندگی میں کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، لیکن میں زیادہ تر لوگوں سے زیادہ پر مزاج طبیعت رکھتا ہوں۔ منفرد بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی ڈرائنگ کر سکیں اور لطیفے بھی لکھ سکیں۔ ان دونوں کا امتزاج میرے کام کو ندرت عطا کرتا ہے۔ اس میں میرے کاروباری پس منظر کو شامل کر لیجئے تو یک لخت میرے ہاتھ ایک ایسا موضوع آ گیا جسے سمجھنے کی امید بہت کم کارٹونسٹس کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ اس میں زندگی کا کچھ حصہ صرف نہ کریں۔ جب آپ دوسروں سے بہتر ہو کر فتح حاصل نہ کر سکیں تو آپ مختلف ہو کر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی مہارتوں کو یکجا کر کے آپ مسابقت کا لیول کم کر دیتے ہیں، جس کے نتیجوں میں دوسروں سے نمایاں ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ قواعد و ضوابط کو نئے سرے سے لکھ کر آپ جنیاتی برتری یا سالوں کی مشق کی ضرورت کو کم کر سکتے ہیں۔ اچھا کھلاڑی اس کھیل کو جیتنے کے لیے محنت کرتا ہے جو ہر کوئی کھیل رہا ہوتا ہے۔ عظیم کھلاڑی ایک ایسا کھیل تخلیق کرتا ہے جو اس کی صلاحیتوں سے مطابقت رکھتا ہے اور اس کی کمزوریوں سے گریز کرتا ہے۔ کالج میں میں نے اپنا لازمی مضمون یعنی بائیو میکینکس خود تشکیل دیا، جو کہ فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی اور اناٹمی کا امتزاج ہے۔ میں اتنا ذہین نہ تھا کہ فزکس یا بائیولوجی کو لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھنے والے طالب علموں میں نمایاں ہو سکوں، اس لیے میں نے اپنا کھیل خود بنا لیا، اور چونکہ یہ میری صلاحیتوں سے مطابقت رکھتا تھا اس لیے پڑھائی کا عمل مجھے زیادہ بوجھ نہیں لگتا تھا۔ ہر ایک کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے کے جنجال سے بچنا میرے لیے آسان تھا، کیونکہ کوئی بھی یہ سارے مضامین ایک ساتھ نہیں پڑھ رہا تھا، تو پھر کون تھا جو کہہ سکتا تھا کہ وہ بہتر یا کمتر ہے؟ برے جینز کے حادثے سے بچنے کا ایک زبردست طریقہ اسپیشلائزیشن یعنی اختصاص ہے۔ کسی مخصوص ہنر میں آپ جتنی زیادہ مہارت حاصل کر لیں گے، دوسروں کے لیے آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ کئی تنساز پنجہ کشی کے عام کھلاڑی سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، لیکن ایک دیو ہیکل تنساز بھی پنجہ کشی کا مقابلہ ہار سکتا ہے، کیونکہ پنجہ کشی کے ماہر نے ایک نہایت مخصوص شعبے میں قوت حاصل کر رکھی ہے۔ آپ میں بہت زیادہ قدرتی صلاحیت نہ بھی ہو تو بھی آپ ایک چھوٹے سے مخصوص شعبے میں سب سے بہترین فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ابلتا ہوا پانی آلو کو نرم کر دیتا ہے لیکن انڈے کو سخت بنا دیتا ہے۔ اس بات پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں کہ آپ آلو ہیں یا انڈا، لیکن آپ کوئی ایسا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں جس میں نرم یا سخت ہونا زیادہ بہتر ہو۔ اگر آپ زیادہ سازگار ماحول تلاش کریں گے تو آپ مخالف صورتحال کو موافق میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اپنے جین سے زیادہ فائدہ اٹھانا۔ جینز کی بدولت محنت کرنے کی ضرورت ختم نہیں ہو جاتی، ان کی بدولت یہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس کام پر محنت کی جائے۔ جب ہمیں اپنی صلاحیتوں کا احساس ہو جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنا وقت اور توانائی کہاں صرف کرنی ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس قسم کے مواقع تلاش کرنے ہیں اور کس قسم کے چیلنجز سے دور رہنا ہے۔ ہم اپنی فطرت کو جتنا بہتر سمجھیں گے، ہماری حکمت عملی اتنی ہی بہتر ہو سکتی ہے۔ حیاتیاتی اختلافات کی اہمیت ہوتی ہے، اس کے باوجود اپنی صلاحیتوں کے مطابق بہتر سے بہتر کارکردگی دکھانے پر فوکس کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے لگیں۔ کسی مخصوص اہلیت کے حوالے سے ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھ پانے کا اس امر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ آپ اپنی بھرپور اہلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا نہیں۔ لوگ اپنی حدود کے حوالے سے اتنا فکر مند رہتے ہیں کہ ان کے پاس پہنچنے کے لیے درکار محنت کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ اگر آپ محنت نہیں کریں گے، جینز آپ کو کامیابی نہیں دلائیں گے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ ورزش گاہ کا قوی ہیکل ٹرینر زیادہ بہتر جینز کا حامل ہوگا، لیکن جب تک آپ اس کے برابر محنت نہیں کریں گے، یہ بتانا ناممکن ہوگا کہ آپ کے جینز اس سے بہتر ہیں یا کمتر۔ جن لوگوں کو آپ تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب تک آپ ان کے برابر محنت نہ کر لیں، ان کی کامیابی کا صحرا محض قسمت کے سر باندھنے سے گریز کیجیے۔ خلاصہ یہ کہ
طویل مدتی دورانیے میں اپنی عادات کو تسکین بخش بنائے رکھنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے رویے منتخب کیے جائیں جو آپ کی شخصیت اور ہنرمندی سے مطابقت رکھتے ہوں۔ ان کاموں پر محنت کیجیے جو فطری طور پر آپ کو آسان لگتے ہیں۔ خلاصہ: نمبر 1، اپنی کامیابی کے امکانات کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ مسابقت کے لیے درست شعبے کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 2، درست عادت منتخب کریں گے تو پیش رفت آسان ہوگی، غلط عادت منتخب کریں گے تو زندگی دشوار ہو جائے گی۔ نمبر 3، جینز کو تبدیل کرنا آسان نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سازگار حالات میں یہ آپ کو زیادہ زبردست قوت فراہم کرتے ہیں اور ناسازگار حالات میں آپ کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ نمبر 4، عادات آپ کی قدرتی اہلیتوں سے مطابقت رکھتی ہوں تو آسان ہوتی ہیں۔ ایسی عادات منتخب کیجیے جو آپ کی شخصیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ ہوں۔ نمبر 5، وہ کھیل کھیلیے جو آپ کی صلاحیتوں سے مطابقت رکھتا ہو۔ اگر آپ ایسا کھیل نہیں ڈھونڈ سکتے تو اسے خود بنا لیجیے۔ نمبر 5، جینز کی بدولت محنت کرنے کی ضرورت ختم نہیں ہو جاتی، ان کی بدولت یہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس کام پر محنت کی جائے۔ ادب سرائے۔